नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र में और दुनिया के इस सफ़र में हम उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं जहाँ हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस जगह तक पहुँचे जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन हमारा खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जानें और कलाम की वो सब बातें जो खुदा की तरफ से हमें नबियों के वसीला से दे दी गई, खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से दे दी गई और फिर यीशु मसीह के रसूलों के वसीला से हमें दे दी गई, वो सब कलाम की बातें हम उस तौर पर जानें जो जैसे कलाम कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वो क्या सच्चाई है? आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है ये सच्चाई है जो खुदा का कलाम है, और इस कलाम पे चलते हुए उस सच्चाई तक हम पहुंचते हैं जो खुदा की तरफ से हमें दे दी गई। आज हम बात करने को हैं हम बाइबल कोड के ताल्लुक से, और ये बाइबल कोड क्या है और ये कैसे उस सच्चाई तक हमें लेके जाती है, ये बाइबल कोड कैसे हम इससे सीख सकते हैं या कैसे ये हमें उन सारी गहराइयों के ताल्लुक से और बारीकियों के ताल्लुक से बता सकती है। आज इसके ऊपर हम गौर करेंगे। और ये बाइबल कोड एक किताब भी है जो 1997 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और जो राइटर हैं उन्होंने माइकल ड्रॉसन ने लिखी, और ये उसकी फिर उसने बाइबल कोड के नाम से लिखी, और फिर इसका दूसरा हिस्सा भी उन्होंने चंद साल बाद 2002 में लिखा, और ये बेस्ट सेलर बुक्स हुई। और क्योंकि इसमें वो भेद और वो कलाम की सच्चाइयाँ बयान की गई थी, बताई गई थी जो यकीनन आप सब के लिए, हम सब के लिए और सच्चाई की मुतलाशियों के लिए बड़ी ज़रूरी है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि ये तहकीक व तशरीह जो है ये हमें बाइबल मुकद्दस इनकरेज करती है। यहूदी दौर में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था कि तहकीक की जाए, और हमारा कलाम भी ये कहता है, खुदा भी ये कहता है कि हमें कलाम की तहकीक करनी है। हमारा कलाम किसी भी तौर पे ये नहीं कहता कि हमें तहकीक नहीं करनी या हमें चीज़ों को छुपाना है, बल्कि वो चाहता है कि हम इन चीज़ों को और बेहतर तौर पे समझें और जानें। और इसकी असल जो बुनियाद है इस बाइबल कोड के ताल्लुक से, और जो है ये 13वीं सदी यीशु मसीह की आमद के बाद जो है ये 13वीं सदी में एक स्पेन के एक रबाए थे जो बाचिया बिन आशर, और उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की, और वो पहले शख्स थे जिन्होंने इसके ऊपर तहकीक की। और ये ELS का एक सिस्टम हमारे सामने आया, इक्वी डिस्टेंट लेटर जो है सीक्वेंस जो है। और फिर इसके ताल्लुक से 16वीं सदी में कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई, और आप सब जानते हैं कि 13वीं सदी और 16वीं सदी के दरमियान में खुदा ने जो ये यीशु मसीह के आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये 13वीं सदी और 16वीं सदी तक यीशु मसीह के आने से पहले की बात अब मैं कर रहा हूँ। पहले जो बात कर रहा था वो बाद की बात है जब ये ELS शुरू हुआ। लेकिन यीशु मसीह की आमद से पहले कलाम जो है हज़रत मूसा के वसीला से कोई सीना के ऊपर खुदा ने वो कलाम दिया, खुदा ने वो शरीयत दी, खुदा ने कलाम की वो बातें जो इब्तिदा से थी मूसा को बताई, और तभी मूसा ने वो पहली 5 किताबें तौरेत की लिखी जिसमें दुनिया की कैसे दुनिया बनी और कैसे दुनिया का वजूद हुआ, ये सब कुछ खुदा ने मूसा को वसीला से लिखवाया और खुदा के पाक रूह ने उसे गाइड किया। और फिर जब हम अब मसीह की आमद के बाद आते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसको 13वीं सदी में स्पेन के राबी ने जो है इसको दरियाफ्त किया, और फिर उसके बाद 16वीं सदी में एक और शख्स यीशु मसीह की आमद के बाद है उसने जो है
اس کے اوپر کافی تحقیق کی اور اس کے پھر شاگردوں نے جو ہے اس کی وفات کے بعد اس کے اوپر اس کو شائع کیا، اور یہ پھر اس کے بعد 1997 میں جو ہے ایک مائیکل ویزرمین جو ہے اس نے، اس کے شاگردوں نے اس کی موت کے بعد اس کی تحقیق کو شائع کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہم تک پہنچا، اور آج کیسے اور یہ کیا ہے یہ ELS، اس کے تعلق سے اب بات کرنے کے لیے میرے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر روس نذیر اللہ۔ پروفیسر روس نذیر اللہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک ہی ہم چرچ میں جاتے رہے، نولکھا چرچ میں ہم ایک دوسرے کو بچپن سے ہی وہاں سے جانتے رہے، اور پھر انہوں نے جو ہے فزکس میں ماسٹرز کیا اور پروفیسر گورنمنٹ میں لگے رہے، بہت سے شہروں میں یہ جو ہے فزکس کے پروفیسر کے طور پہ پڑھاتے ہوئے ریٹائر ہوئے، اور پھر کینیڈا میں جا کے سیٹل ہوئے، اور کینیڈا میں بھی یہ خدا کی خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ویب ڈیزائننگ کا بھی سلسلہ کیا، مختلف چرچوں کی مختلف طریقے سے یہ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اپنے روپے پیسے سے یہ بہت سی خدمت خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ ویلکم ڈاکٹر روس، پروفیسر روس نذیر اللہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ مزید اپنے تعلق سے یا اپنی منسٹری کے تعلق سے کچھ بتانا چاہیں تو بتائیے پلیز۔ آپ نے بہت کچھ بتا دیا، شکریہ۔ بنیادی طور پر میں فزکس کا ٹیچر تھا، مگر اب مسیح کا شاگرد ہوں اور مسیح کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مسیح کا کلام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہمیں بتائیے آج کا یہ سبجیکٹ، کیونکہ یہ ہمارے نارمل سیکوینس سے ہٹ کے ہم اعمال کی کتاب پہ کر رہے تھے، لیکن کیونکہ آپ آ رہے تھے تو ہم نے مناسب سمجھا، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کچھ اسٹڈی کی ہے، اور آپ نے بہت دفعہ مجھے بھی اس کے تعلق سے پہلے بھی بتایا، اور ایک دفعہ کچھ اس کے تعلق سے کچھ چیزیں بھی پڑھنے کے لیے دی تھی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ELS کیا ہے، اور اس کے تعلق سے مزید آپ بریف کریں ہمیں تھوڑا سا۔ اس طرح سے کہ ELS کا ذکر کریں تو آپ نے اچھی بات کی ہے۔ اس دنیا میں ایک الہی قوت ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں، اور حیرت انگیز اس کا ثبوت موجود ہے۔ 3000 سال پہلے اس نے اس خفیہ کوڈ کے ذریعے، جس کو ہم ELS کہتے ہیں یا بائبل کوڈ کہتے ہیں یا تورا کوڈ بھی اس کا نام ہے، اس کے ذریعے اپنا مستقبل کے جو حالات تھے اس میں درج کیے 3000 سال پہلے۔ اور یروشلم کے میں واقع ایک ہیبرو یونیورسٹی ہے، اس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے الہی رپس کی سربراہی میں اور مزید تحقیق کی، اور اس کا نام بھی رکھ دیا ایکوی ڈسٹنس لیٹر سیکوینس، یا اردو میں کہہ لیں مساوی خط کی ترتیب، یا عام زبان میں ہم ELS کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ اس ELS کے ذریعے، جس کو ہم مزید تھوڑا آگے جا کے دیکھیں گے، یہودیوں کے نام، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ اموات اور بہت سے علاقے ملتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے واقع ہوئے تھے۔ اس کو آپ یہ بتائیں کہ اس کے جو ہے ELS سے ہمیں کیا سبق کیا ملتا ہے، ہم کیا سیکھتے، اس سے کیا ہیں جو کلام کے سبق کو ہم آگے دیکھیں گے، مگر ایک آیت پوری ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا 16:17 آیت، لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے۔ کس طریقے سے یہ مسیح کا بیان ELS کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، کہ جس کو ہم مزید آگے جا کے دیکھیں گے کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں، مگر شریعت کا ایک نقطہ یا شوشہ نہیں ہٹ سکتا ہے، وہ مضبوط ہے۔ ہمارے پاس ایک بائبل کوڈ کا سافٹ ویئر بھی ہے، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو۔ مطلب اس کو آپ مزید بتائیں کہ یہ سافٹ ویئر کون سی زبان میں اویلیبل ہے، اور اس کے تعلق سے مزید انفارمیشن اگر آپ دیجیے۔ اور اس لیے پہلے آپ بتائیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجیے،
जहाँ जहाँ भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिस मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिए। ये बहुत ही अच्छी मुफीद तालीम है जो आप तक हम पहुँचाना चाहते हैं, और हम बाइबल की इफादियत और बाइबल की सदाकत के ताल्लुक़ से आज बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे बाइबल की सदाकत इन सारी बातों से ज़ाहिर होती है। ये ELS जो इक्वी डिस्टेंस लेटर सीक्वेंस जो है, ये कैसे बाइबल में छुपी हुई बातों को भी आपके लिए सामने लेके आता है। और ये सिर्फ एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो भी बताएंगे हम, ये इक्वी डिस्टेंस लेटर सीक्वेंस जो है, ये सिर्फ ओरिजिनल जो ज़ुबान जिसमें बाइबल लिखी गई, जो कि हिब्रू है, इब्रानी ज़ुबान है, ये उस पे एप्लीकेबल है। ये उसी में सॉफ्टवेयर मिलता है। और ये जो सॉफ्टवेयर जो है, जब क्योंकि ओरिजिनल इसी ज़ुबान में खुदा ने जो है ये कलाम मूसा को दिया, मूसा ने इसको लिखा, और हम इसके बारे में मज़ीद अभी जानेंगे। लेकिन आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारा नंबर है +1 585 542 5900। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, आप इस पे हमें लिख के अपना सवाल भेज सकते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं, पिछले प्रोग्रामों में आप जितने लोग हमें सवाल करते हैं या अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत से लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम बाज़ दफ़ा उनके नाम नहीं ले पाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कलाम की बातें आप तक ज़्यादा लेके जाएं। और हम खुदा के हज़ूर में आप सब के लिए भी शुक्रगुजार हैं। प्रोफेसर रॉस, आप मुझे बताइएगा कि ये जो है ELS सॉफ्टवेयर, ये क्या दूसरी किताबों पे भी ये अप्लाई आप कर सकते हैं, लिटरेचर बुक्स पे हाँ, भी? इसका मैं जिक्र करता हूँ, मगर उससे पहले 400 साल पहले गलीलियो ने कुछ कहा था। जी बताइए, ज़रूर बताइए। गलीलियो ने ये कहा था कि रियाजी हरूफ तहजी है जिसमें खुदा ने जहान को लिखा। और हम देखते हैं कि ELS का ताल्लुक थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ आता है, उसके साथ लिंक बनता है, गिनती के साथ आता है। तो किस तरीके से हम देखेंगे इब्रानी ज़बान में जो बाइबल में लिखी गई, उसका जो पेचीदा कोड जो है, जिसको हम बाइबल कोड कहते हैं, ये हज़ारों साल पहले की जो लिखी गई और उसके आजकल के वाक़यात का जिक्र करता है। और एक रिसर्च टीम थी, उसने पूरी तौरात का रिसर्च की, तौरात में वाक़यात को देखा, उसमें देखा कि किस तरीके से ये खुफिया कोड जो है इब्रानी हरूफ तहजी में पाते हैं, हम किसी और ज़बान में नहीं पाते। और बिलखसूस हम एक स्क्रीन पर देखेंगे हिटलर की जो स्क्रीन हम देखेंगे कि किस तरीके से बाइबल कोड को समझने के लिए एक सैंपल आपके सामने गाल बना रहा है। इसमें नमूना में हम पर अगर हम गौर करें कि लफ्ज़ हिटलर जो हमें मिलेगा 3 स्टेप छोड़कर मिलेगा। H, उसके बाद 3 स्टेप छोड़ेंगे, फिर I, फिर 3 स्टेप छोड़ेंगे T, फिर 3 स्टेप छोड़ेंगे L, फिर 3 स्टेप छोड़ेंगे E और फिर R, हिटलर। तो ये ELS को समझने के लिए एक मिसाल है कि किस तरीके से बाइबल के कोड में इक्वी डिस्टेंस मुसावी ख़त छोड़ने का सिलसिला कहते हैं। आसानी में हमने उसको ELS कहा ताकि हमें समझ आ जाए। ELS का मतलब है कि मुसावी ख़त छोड़ने, 3 लफ्ज़ छोड़ने या 10 छोड़ने या 50 छोड़ने या 5 छोड़ने, ये डिपेंड करता है कि क्या लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं। मतलब ये उस सॉफ्टवेयर के वसीला से जो है आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि इतने लफ्ज़ छोड़ के अगर हम देखें तो फिर ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने नाज़रीन को समझाने के लिए थोड़ा आम फहम लफ्ज़ में आपको मैं समझाता हूँ, जो आजकल पाकिस्तान में हमारे लिए एक आम फहम ज़बान में एक बड़ा ही डिस्कस हुआ पिछले दिनों, साइफ़र। अब ये साइफ़र जो है, ये पिछले दिनों हम देखते रहे, हमारी पार्टियां जो एक सियासी पार्टियां इसको इस्तेमाल करती रही हैं। तो ये साइफ़र भी इसी तरह एक कोडेड फॉर्म होती है, जो एक कोड डिसाइड कर लिया जाता है और डिसाइड करके उस कोड में वो भेजा जाता है। और फिर आगे रिसीव करने वाला जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, जब वो किसी भी मुल्क से उनका कोई भी जो एम्बेसी है वो भेजती है, तो उस कोड को अप्लाई करके तो उसको डी कोड करते हैं और फिर वो पढ़ा जा सकता है, वरना आम शख्स उसको नहीं पढ़ सकता। और यही चीज़ हम आज देख रहे हैं बाइबल में जो है ELS जो है इक्वी डिस्टेंस जो ये कहना चाहिए लेटर सीक्वेंस जो है, इसको हम देख रहे हैं। आप जारी रखें, आप जो बता रहे थे कुछ आप। हाँ, मैं जिक्र कर रहा था, आपकी बात को आगे चलाऊंगा। एक और लफ्ज़ मिलता है हमें रोजवेल,
اگر ہم دیکھیں پیدائش 31 باب 4 سٹیپ چھوڑ کر ایک لفظ مل رہا ہے روزویل کا. وہ ایک انگریزی پادری تھا, آکسفورڈ کالج میں پڑھا تھا, 54 سال اس نے خدمت کی تھی. آپ کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ کیسے ڈالنا, ہم نے خالی نام ڈالنا ہے اس سافٹ ویئر میں, اور وہ سافٹ ویئر خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ نام 4 سٹیپ چھوڑ کر آ رہا ہے یا 5 سٹیپ چھوڑ کر آ رہا ہے یا 10 سٹیپ چھوڑ کر آ رہا ہے. خالی حیران کن بات ہے کہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نام ڈالیں گے, یسوع کا نام بالخصوص ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یسوع کا نام ڈالیں گے اور سافٹ ویئر خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ فلانے چیپٹر, فلانی کتاب, فلانا صفحہ, یہ حوالہ ملتا ہے اتنے سٹیپ چھوڑ کر. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر جائیں, لیکن ایک سوال اور بھی اپنے ناظرین کے لیے بتا چونکہ یہ جو لکھا جاتا تھا ہبرو زبان میں, تو یہ کیسے اور لکھا جاتا تھا, جو ہے یہ جو رائٹرز اس وقت کے جو لکھاری تھے وہ کیسے اس کو لکھتے تھے, آپ بتائیے کس چیز پہ لکھتے تھے اس کو؟ یہ ہاں, یہ ایک پیپرس, وہ غالباً لکڑی درختوں کا چھلکا لیتے تھے یا اس کی لکڑی لیتے تھے, اس خاص طریقے سے اس کو بناتے تھے جس کو ہم کہتے ہیں پیپرس. اس کو مناسب طریقے سے ایک تختی تیار کرتے تھے, اس پر لکھتے تھے. یا ایک اور لفظ ہے پرچمنٹ, وہ جانوروں کا کھا لیتے تھے, اس کو صاف کرتے تھے, اس پر پالش کرتے تھے, اس کو آپس میں اسٹچ کرتے تھے اور اس کے اوپر لکھتے تھے. اور لکھنے کے طریقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی زبان جو ہے وہ اردو اور عربی کے طریقے سے ہم اس کو رائٹ سے لیفٹ کی طرف لکھتے ہیں, اردو زبان جس طرح ہم لکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو گریک جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے, انگریزی جیسے ہم لکھتے ہیں. مگر بات ہو رہی ہبرو زبان کی, کہ وہ پیپرس کے اوپر لکھتے تھے اس طریقے سے. اور ہمیں ملتا ہے کہ عبرانیوں رومیو 16 باب 22 آیت, یرمیہ 36 باب 32 آیت, ان کا نام ہے منشی. آج کل بھی ہم استعمال کرتے ہیں کاتب. بالکل, یہ لفظ دونوں بائبل میں آ رہے ہیں. بالکل وہ کاتب لکھتے تھے اس طریقے سے. یرمیہ میں جو ہے وہ کاتب کا, لکھاری کا لفظ آیا ہے, منشی کا لفظ آیا ہوا ہے, اور جو رومیو کے حوالے میں اس کو جو ہے وہ کاتب کا لفظ آیا ہوا ہے. یہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں. لیکن اس کو بلکہ اس کی جو پریکٹیکل جو اپلیکیشن ہے بائبل کی, یا کہیں گے کہ اس کی جو کیسے ہماری زندگی میں کیا ہے, کیسے اس کو اپلائی ہم اس کو, اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے لکھتے تھے نا, جب وہ کاتب کہہ لیں یا منشی کہہ لیں, یا جو گریٹ آدمی تھے, یہودی تھے, وہ لکھتے وقت جب لکھتے آخر کے کالم میں لیفٹ سائڈ کے اوپر خالی جگہ چھوڑتے تھے, ایک کالم, اس کے اوپر پوری لائن کے اوپر جتنے لفظ ہوتے تھے لفظوں کی گنتی لکھتے تھے, اور زیر زبر ہے اس کی بھی لکھتے تھے, اتنے زیر زبر ہیں اتنے لفظ ہیں, تاکہ لکھتے وقت وہ غلطی نہ کریں. کس طریقے سے وہ اتنی زیادہ محنت سے کام کرتے تھے تاکہ جو کچھ لکھا گیا ہے عبرانی زبان میں, بائبل کے جو نسخے لکھے گئے ہیں, آخر میں اس کی اتنی گنتی ہے, اتنے الفاظ ہیں, تاکہ زیر زبر کی غلطی بھی وہ نہ کر سکیں. خود اتنے زیادہ محتاط تھے وہ. جیسے آج کل بھی ہم کاپیوں میں دیکھتے ہیں حاشیہ ایک دیا ہوتا ہے, اور اس میں اگر آپ نوٹس لکھنے چاہیں تو لکھ لیتے ہیں. اور ابھی اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکلی ہماری زندگی میں کیسے یہ اپلائی ہوتی ہے چیزیں بائبل کی, یہ جو ہماری ڈیلی لائف میں کیسے. بائبل ایک اتھارٹی ہے. کسی چیز کو ہم دیکھیں اس میں جو فائنل اتھارٹی یا پرفیکٹ چیز ملتی ہے بائبل سے ہمیں ملتی ہے. یہ ایک غیر انچینجبل بائبل ہے. اس میں ہم عام زندگی میں جو کچھ دیکھتے ہیں, گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوشن دیکھیں, اگر ہم پیپل کا کلچر دیکھیں, مختلف چیزیں دیکھیں, ساری چیزیں بائبل سے انہوں نے لی ہیں. اور بالخصوص یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ اور خداوند ہے, اس کے بارے میں ساری باتیں بائبل سے لوگوں نے لی ہیں. مزید ہم جب دیکھتے ہیں, اور یہ یقیناً یہ جو بائبل کوڈ اور یہ بہت سی اور چیزیں ہیں جو ہم تھوڑا سا آگے جا کے بھی بات کریں گے کہ کیسے یہ بائبل کو مستند, یا بائبل کو یہ کہہ لیں کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ یہ بالکل حقیقت میں لکھی ہوئی ساری چیزیں ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, تھوڑا سا مزید اس کو بتائیں کہ جیسے ایک بہت بڑا واقعہ
जिसको इंग्लिश में हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, उर्दू में भी कहा जाता है, या तबाहकारी भी, बड़ी तबाहकारी भी कहा जाता है, जो कि दूसरी जंग अज़ीम के वक्त में हुई, और 60 लाख यहूदियों को जो है वो जर्मन नाजियों ने जो है वो गैस चैम्बर में डाल के उनको जो था वो मार दिया, उनको शहीद कर दिया। तो ये क्या इस तरह की चीज़ें भी बाइबल में हैं? आप कैसे इसको बयान कर सकते हैं? हाँ, अगर हम ELS लगाएं बिलखसूस एक हवाले के ऊपर, गिनती की किताब उसका 19 बाब 13 आयत से शुरू करके, और वक़्त की कमी के हिसाब से मैं दूसरे हवाले बताता हूँ। इस्तिस्ना की किताब 10 बाब उसकी 20 आयत से, और इस्तिस्ना की किताब 33 बाब 16 आयत से, और इस्तिस्ना की किताब 32 बाब 22 आयत से। इनको इन हवाला जात के साथ जब ELS लगाएं तो हैरान कुन बात है कि बहुत से लफ्ज़ मिलते हैं। हॉलोकॉस्ट का लफ्ज़, जिसमें उर्दू में आप कह रहे हैं तबाही, बहुत बड़ी तबाही, बर्बादी, जो बर्बादी, या नाजी का लफ्ज़ आता है, नाजियों का लफ्ज़ आता है, पोलैंड का लफ्ज़ आता है। बहुत सी बातें मिलती हैं हॉलोकॉस्ट के हवाले से, इन बाइबल के इन हवालों से। ये हैरान कुन बात है। किस तरीके से हम देखते हैं कि ये वाक़यात जो हुआ ये ऐसे नहीं हुआ, ये खुदा ने एडवांस पेशतरी इसका जिक्र किया था। बिल्कुल। ये बड़ी मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त ये आपने बात बताई है कि ये, क्योंकि ये छोटा वाक़या नहीं था। खुदा की चुनी हुई कौम यहूदी कौम है, और उसको ये 60 लाख जो यहूदियों को जब इस तरह मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो ये एक छोटा वाक़या नहीं, बहुत बड़ा वाक़या है। और खुदा ने, अब मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पे सवाल से पहले आप मुझे मौका देंगे थोड़ा सा? हाँ जी, एक सवाल, हाँ जी, वो हम कर लेते हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल है, हमें बाइबल के खुफिया कोड की क्या हमें बाइबल के खुफिया कोड की ज़रूरत है? ये एक सवाल आया है। और देखें मेरे भाई, बात ये है, आप बहन या भाई जिसने भी आपने ये सवाल आपने भेजा है, ये कोड की हमें ज़रूरत, अगर आप, वो कहते हैं ना कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत से लोग हैं जो अभी भी मुतलाशी हैं, बहुत से लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि शायद बाइबल हकीकत में है या नहीं है, या सच है। तो ये उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुफीद है जो सच्चाई की अभी भी तलाश में हैं, और जो शायद अभी भी किसी वजह से शक में है, क्योंकि बहुत से दूसरे मज़ाहिब जो हैं वो शक में डालते हैं। वो अपनी, कहते हैं ना कि वो चीज़ों को बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जैसे कोई मशहूरियाँ की जाती हैं, लेकिन दूसरे की चीज़ को वो नफ़ी करते हैं। तो बाइबल की ये सच्चाई जानने के लिए अगर कोई वाकई चाहता है तो वो हिब्रू की, इब्रानी ज़ुबान का नुस्खा ले, और फिर वो ये वाला जो सॉफ्टवेयर मौजूद है उसको ले, तो फिर आप उसको, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, आप इसको इस्तेमाल करें और देखें डाल के, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। इस सवाल को मैं आगे चला सकता हूँ? हाँ जी, आप चलें। आम आजकल के हालात में पासवर्ड कोड जो है किसी के लिए मुश्किल नहीं है समझना। बैंक में जाएं, पैसे निकलवाएं, हमेशा हमें कोड डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। टिकट लें, जहाज़ की टिकट लें, हर जगह ये पासवर्ड चलता है। तो बाइबल के जो हम जिसको हम कहते हैं बाइबल कोड कहते हैं, इसको जब लगाएं तो एक और चीज़ मिलती है, जिसको एक ऑथर ने, आपने जिक्र किया, सिग्नेचर ऑफ गॉड कहा। खुदा ने दस्तखत कर दिए बाइबल के सफ़ों के ऊपर कि जो मैंने दस्तखत कर दिया। इस तरह आम लफ्ज़ कोई होता है, डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट का लफ्ज़, आखिर के जो बड़ा ऑफिसर होता है वो सिग्नेचर करता है। तो खुदा ने इस जो कलाम जो है इस पर सिग्नेचर कर दिए। हकीकत में ये बाइबल जो है ये खुदा का कलाम नहीं, बल्कि हम कहते हैं इसमें खुदा का कलाम है, नहीं, बल्कि ये बजाते खुद खुदा का कलाम है। बाइबल जो है ये दोबारा तौर पे दोहराऊंगा कि हम कहते हैं ये बाइबल के अंदर खुदा का कलाम है, नहीं, बाइबल बजाते खुद खुदा का कलाम है, मुकम्मल तौर पे ये खुद कलाम है, लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड। और मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इसमें जो खुदा ने दस्तखत कर दिए। हाँ, और दस्तखत कैसे मिलते हैं? वो दस्तखत लिखे, यीशु का नाम मिलेगा हमें बाइबल के सफ़ों के ऊपर, ये खुदा का नाम मिलेगा, और बहुत से नाम मिलेंगे।
وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن آگے مزید جیسے کیونکہ ابھی یہ بات کیا اس ہولوکاسٹ کی ہم نے بات کی، تو ایک بہت بڑا اور واقعہ ثانیہ جو ہوا 9/11 کا ہوا. اب یہ دنیا میں بہت بڑے اس نے دنیا کی بہت سی جو تھی نا روٹین کو بدل کے رکھ دیا، سسٹم کو بدل کے رکھ دیا. بہت سے اس کی وجہ سے جنگیں بھی شروع ہوئیں، یا کہہ لیں کہ کچھ بہت بڑے لیول پہ ایک ایسا آپریشن شروع ہوئے کہ وہ القاعدہ کو ان جگہوں کو ڈھونڈا جائے، ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے. تو کیا اس کی بھی بائبل میں آپ کے ہے کوئی، آپ بتا سکتے ہیں اس کے تعلق سے؟ ہاں، یہ عجیب چیز ہے. شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر ہم حزقیل 7 باب 2 سے 8 آیت کے اندر ELS لگائیں گے تو بہت حیران کن باتیں ملتی ہیں. پہلی بات، نیو یارک کا لفظ ملتا ہے جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، ٹاور نیو یارک کا. ہاں، امریکہ US کا لفظ ملتا ہے. اور صبح ان دا مارننگ واقعہ ہوا تو وہ لفظ ملتا ہے ہمیں کہ صبح کا وقت. اور ہمیں ستمبر 11 کا لفظ ملتا ہے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا. اور 2001 کا سن ملتا ہے. یہ واقعی میں اس پہ بڑا آپ کی یہ جو بتا رہے ہیں باتیں یہ بڑی زبردست ہے. اگر واقعی یہ ساری چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں لوگ جو بھی چاہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر خریدیں، چیک کریں. یہ حوالہ ہے حزقیل 7 باب 2. یہ سافٹ ویئر کا نام پھر سے بتا دیجیے کیا ہے. یہ اگر آپ گوگل پر بہت سے سافٹ ویئر ہیں، سمپل بائبل کوڈ سافٹ ویئر کہتے ہیں. بائبل کوڈ سافٹ ویئر. ہاں جی بالکل. اور آپ بتا دیں کہ انگلش میں چاہیے یا گریک میں چاہیے یا ہبرو میں چاہیے، وہ آپ کو مل جائے گا. اور وہ نام ڈالیں، یہ حوالہ ڈالیں حزقیل 7 باب 2 سے 8 آیت تک، اور وہ یہ نام مل جائیں گے. افغان کا لفظ ملے گا، طالبان کا لفظ ملے گا. حیران کن بات ہے. ایئر لائنر کا لفظ ملے گا، جہاز وہ جو تھا. اور صدام کا لفظ ملے گا. ٹیرر کا ملے گا. بربادی کا لفظ ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود چیک کر سکتے ہیں. زمانہ ہے کہ خود چیک کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر کے وسیلہ سے تحقیق اس کو مزید کی جا سکتی ہے. اب مزید ہمیں بتائیے کہ کیا یہ جو ورلڈ وار 1 تھی، ہم نے 2 کی تو بات کی کہ وہ اس وقت یہ ہولوکاسٹ ہوا، کیا جو ورلڈ وار 1 تھی، عالمی جنگ جو پہلی تھی اور عالمی جنگ دوسری تھی، اور پھر گلف وار جو ہوئی ہے، ان کا بھی کوئی اسپیسیفکلی خاص ذکر ہے آپ کو جو ملتا ہے؟ ہاں، یہ حیران کن باتیں، بہت سی واقعات ملتے ہیں، مگر ایک بات اور حیران کن ہے. بالکل گلف وار کے حوالے سے ایک اسپیسیفائڈ شخص تھا جس کا نام تھا مارٹن لوئس. BBC نے اسپیشلی نمائندہ بنا تھا مجھے. مارٹن لوئس. اور میں پاکستان میں اس وقت تھا، خبروں میں بھی آیا تھا کہ یہ اس نمائندے کے جو بات ہوگی یہ سینسرشپ ہے، باقی اور کوئی خبریں نہیں لگانی ہے. وہ آفیشیلی آدمی تھا پوری دنیا پہ بتانے کے لیے گلف وار کا کیا واقعات ہوئے ہیں. اس کا نام مجھے ملتا ہے. حیران کن بات ہے. مگر ایک بات ہے اس ELS کے زبان میں، اس میں مستقبل کا واقعہ نہیں ملتا. جس طرح کہ متی 24 باب 36 آیت میں لکھا ہوا ہے، مستقبل کے بارے میں سوائے باپ کے بیٹا بھی نہیں جانتا. یہ جتنے واقعات ہیں ماضی میں جو ہو چکے ہیں اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں. مستقبل کے واقعات کے بارے میں یسوع نے خود کہا کہ وہ صرف خدا کو پتہ ہے. بالکل. اس کا یہ ایک نئی چیز ہے. پروفیسیز موجود ہیں، پروفیسیز جو نبوتیں کی اس کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے. اس وقت جب ہو جاتی ہیں پھر پتہ لگتا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ اس کے اوپر پروگرام کیے ہوئے اینڈ ٹائمز کے اوپر، تو اینڈ ٹائمز کے اوپر نبوتیں موجود ہیں، اور وہ نبوتیں ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اس کو پہلے لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. پادری صاحب، میں ایونجلسٹ پطرس ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال بہت ہی سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بائبل میں جو سائنسی معلومات لکھی ہیں وہ غلط ہیں؟ تو پہلے تو میرے بھائی ایونجلسٹ پطرس، مبشر پطرس صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں. آپ ہمیشہ سوال کرتے ہیں، اور لیکن آپ کون سی سائنٹیفک جو معلومات ہے بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں ایسی ویگ سی جنرل بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کوئی اسپیسیفک ریفرنس دیں، کون سی سائنٹیفک بات ہے جو وہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بائبل کا ایک ایک لفظ میرے حساب سے سچ ہے. میں اس حساب سے نہیں کہتا، بلکہ یہ بائبل خود اس کی گواہ ہے، صداقت ہے. بہت سی اور کتابیں جو ہیں دوسرے مذاہب کی، وہ بائبل کی صداقت کو جو ہے وہ
कहती हैं कि बाइबल सच्चा कलाम है, आसमान से उतरा हुआ खुदा का कलाम है, तो इसलिए जो है आप मुझे कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स लिखें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। और इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन से फिर से कहूँगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो ज़रूर आप शेयर कीजिए हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को, हमारे पाक ज़िंदगी पेज को, जो हमारी ज़िंदगी टीवी का पेज फेसबुक पेज है पाक ज़िंदगी, आप उसको लाइक कीजिए। हमारे फेसबुक पे हमारा जो ज़िंदगी टीवी का ऐप है, आप उसको ऐप स्टोर से डाउनलोड करके सारे प्रोग्राम, बहुत से और प्रोग्राम हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ज़रूर हमें जो है अपने मशवरों से भी आप हमें ज़रूर अपने लिखें, हम तक भेजें, ताकि हम उनको बेहतर तौर पे, आपके अच्छे तौर पे आपके साथ इन प्रोग्रामों को लेके आ सकें। और जितने आप लोग सवाल करते हैं मैं उनके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस सवाल के सिलसिले में बात करता हूँ। हाँ जी, कि मसीहत में का एक कमाल है कि अपना ज़हन इस्तेमाल करना है, इन कंट्रास्ट टू बाकी कई मज़ाहब में। कुछ मज़ाहब में साफ लिखा हुआ है कि अपने ज़हन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, मसीहत में है कि अपना ज़हन इस्तेमाल करना है। और इसका यह है कि साइंस और मज़हब ये एक ऐसी चीज़ है कि एक ज़माने में साइंस और मज़हब इकट्ठे थे। अगर हम पुराना अहदनामा पढ़ें, शरीयत की किताब में काहिन इंचार्ज था, इलाज का, तशखीस का, बीमारी का। उस ज़माने में साइंस और मज़हब इकट्ठे थे। फिर एक ज़माना ऐसा आया, ये तारीख़ी बात हुआ ना, कि साइंस अलहदा हो गई और मज़हब अलहदा हो गया। जो कुछ मजहबी लोग कहते थे वो साइंस वाले कहते थे गलत है। जिन ज़माने में वक्त को कमी की वजह से मैं इसको छोटा करूँगा, गलीलियो को सज़ा मिली थी बहुत कुछ में। फिर आजकल साइंस और जो कुछ कहती है वही मज़हब कहता है। साइंस और रिलीजन इकट्ठे हो गए हैं। बहुत से हवाले हमें मिलते हैं बाइबल में जो डायरेक्टली साइंस के ज़रिए हम साबित कर सकते हैं और मज़हब के ज़रिए भी साबित हो सकते हैं। एक सवाल हमारे पास और आया है, मैं ये हमारे पाक ज़िंदगी के पेज पे आया है, और ये अयूब आलिम साहब जो हैं उन्होंने ये सवाल किया है। प्लीज़ क्या लिखा है ये, ज़हर खाएं अगर मसीह की किताब सच्ची है तो, प्लीज़ ज़हर खाए। अब भाई ये किताब जो है ना, ये इसके लिए लिखा हुआ है कि इसको तू खा ले तो ये शुरू में तो तुझे कड़वी लगेगी, लेकिन ये तेरे बदन के लिए सेहत बन जाएगी। हम तो इस सेहत बख्श किताब की बात करते हैं, हम तो ये ज़िंदगी देने वाली किताब की बात करते हैं। हमारी किताब ज़िंदगी लेने की बात नहीं करती। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हमसे तो बात करें आप ज़िंदगी की, हम आपको ज़िंदगी की बातें बताएंगे, हम आपको ज़िंदगी की बातों की तह तक लेके जाएंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसी गलती महसूस हो इसमें, तो आप ज़रूर हमें बताएं, शायद हम आपकी गलतफहमी को दूर कर सकें, क्योंकि वो गलतफहमी तो आपकी हो सकती है लेकिन सच्ची बात नहीं हो सकती। हम अपने प्रोग्राम इसी बात को मैं आगे चला सकता हूँ, इस सवाल को जी। हम देखते हैं कि जिस तरह ELS के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, इसमें ज़ेर और ज़बर की तारीफ़ नहीं, हाँ, मगर ये एक है कि ये खुदा का कलाम पाक रूह की हिदायत से लिखा गया। और अगर हम दुआ के साथ बाइबल को पढ़ते हैं, पाक रूह ने लिखा है, पाक रूह की हिदायत से अगर हम पढ़ेंगे फिर भी ये हकीकत में खुदा का कलाम है। और अगर हम बग़ैर दुआ के इसको पढ़ते हैं तो ये आम किताब है, आम लिटरेचर की किताब है और दिलचस्प किताब है, मगर ज़िंदगी बदलने वाली नहीं। बदलने किताब है, इसीलिए ये किताब जो है, एक सेकंड, हाँ जी, ज़िंदगी बदलने वाली नहीं। इसका असल ताल्लुक़ जो है यीशु मसीह के साथ है, यीशु अल मसीह के साथ। और अगर हम बग़ैर दुआ के पाक रूह की हिदायत के बगैर पढ़ते हैं, फिर हमें ना यीशु मसीह नज़र आता है, कुछ भी नज़र। हकीकत में यीशु मसीह अल मसीह का जिक्र कर रहे हैं, उसका फोकस वही है। और जब ईमान के साथ पढ़ते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही कहा था। और मैं असल में अक्सर मैं ये कहता होता हूँ कि अगर आपने इसको तनकीद के लिए करना है तो फिर तो आप जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन अगर आप इसको वाकई इसमें समझ के सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं तो फिर ज़रूर ये दुआ करें। ये हमेशा मैं अक्सर कहता हूँ कि आए खुदा पाक रूह, खुदा का लिखा हुआ है
اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا روح ہے، تو ہم اس کو پاک روح کہتے ہیں، روح القدس کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اے خدا کے روح آ اور میرے ذہن کو کھول۔ کتاب مقدس میں، انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ تو ذہنوں کو کھلنے کے لیے خدا کا روح ہی ہے جو کھول سکتا ہے۔ یسوع مسیح اس وقت کیونکہ اپنے شاگردوں کے پاس تھے، انہوں نے ان کے ذہن کو کھولا، اور آج خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ضرور کہیے۔ آپ نے ذکر کیا تنقید کا، یہ حوالہ ہے کہ بائبل روح کی تلوار ہے، اور اگر ہم تلوار کو الٹے طریقے سے پکڑیں گے وہ میرے ہاتھ کو زخمی کر دے گی، اور جو بائبل کو جو تنقید کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ بائبل کا صحیح استعمال ہے پاک روح کی ہدایت سے اس کو پڑھنا۔ اگر دوسرے طریقے تلوار کو الٹے طریقے سے پکڑیں گے آپ کے اپنے ہاتھ کو زخمی کریں گے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کلام کی صداقت کی، سچائیوں کی، بائبل مقدس کی صداقت کی۔ یہ بائبل کوڈ بھی اس کو بتاتی ہے، ویریفائی کرتی ہے، اس ساری صداقت کی بات کرتی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلام مقدس ہے یہ لکھا گیا، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی اس کے تعلق سے، کہ 40 مصنفوں کے وسیلہ سے جو مختلف وقتوں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف کلچر سے اور مختلف تعلیم تھی ان کی۔ کچھ چرواہے بھی تھے، کچھ ڈاکٹر بھی تھے، کچھ مچھیرے بھی تھے، مختلف لوگوں کو خدا نے لیا اور خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے دکھایا۔ کیا اس کے تعلق سے بھی کوئی ELS ہمیں آگاہی دیتا ہے اس کے تعلق سے؟ حیران کن بات ہے کہ جتنے 40 مصنفین 1600 سال کے عرصے میں انہوں نے جو لکھا ہے، مختلف علاقوں میں تھے، ان کی جائے پیدائش جہاں وہ مرے اور وہ جگہ جہاں پیدا ہوئے اور ڈیٹ آف برتھ اس ELS کے ذریعے میں موجود مل سکتی ہے۔ حیران کن بات ہے، بائبل تو ذکر نہیں کر رہی ہے، مگر اس کوڈ کے ذریعے ہم 40 آتھر کے دیکھ سکتے ساری باتوں کو۔ یہ بہت عجیب چیز ہے، اور کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 40 آتھر جو ہیں ان کے نام اور باقی باتیں ہم ELS کے ذریعے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے پاس ایک کمنٹ آیا ہے، تبصرہ، ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنا نام یہاں نہیں لکھا، لیکن انہوں نے لکھا ہے: پادری صاحب، میں مسیح کا ایک پیروکار ہوں اور آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسیحیت اور سائنس میں کیا فرق ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، پادری برکت اللہ نے ایک کتابچہ لکھا ہے جس کا نام تھا مسیحیت اور سائنس، اور اس کتابچہ کے آخر میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس مخلوق کی بات کرتی ہے، مسیحیت خالق کی بات کرتی ہے، اور بہت خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ خالق کی بات کرتی ہے، خالق کے تعلق سے بتاتی ہے، خالق کو آپ سے ملواتی ہے اور پھر خالق تک آپ کو پہنچاتی ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی میں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اس میں شامل ہونے کے لیے آپ کو تیار کر دیتی ہے۔ جی پروفیسر، اسی بات کو میں آگے چلانا چاہتا ہوں۔ یہ سوال جو ہے، جتنے دنیا میں سائنسدان ہیں وہ زیادہ مسیحی تھے، بہت کم سائنسدان ملیں گے، 1% ملے گا غالباً جو غیر مسیحی ہے، پہلی بات۔ اور مشہور سائنسدانوں میں نیوٹن آتا ہے، اور جو سائنس کی دنیا جو ہے، فزکس کی دنیا جانتی ہے کہ یہ نام نیوٹن کے نام پہ ہے، نیوٹونین ورڈ کہتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر نیوٹن نے شروع میں کتابیں لکھی تھیں علم الہی پہ، بالکل، بلکہ مسیح تھا وہ، اور پھر ایک وقت آیا کہ تھوڑا سا وہ آگے نکل گیا۔ بنیادی طور پر مسیح تھا، مسیح کتابیں لکھی اس نے، اور اس سے بڑا اونچا تھا آئنسٹائن۔ بالکل، آئنسٹائن بھی بنیادی طور پر بہت شدید قسم کا گہرا مسیحی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے مسیحیت کا گہرا تعلق ہے سائنس کے ساتھ۔ جب علم، جب میں نے ذکر کیا، بڑھتا ہے، ذہن بڑھتا ہے، تو اس کو لفظ ہم سائنس کہہ دیتے ہیں۔ بالکل، اور حکمت کے تعلق سے تو بھری پڑی ہے ہماری بائبل مقدس۔ امثال کی کتاب آپ پڑھ لیں تو آپ حکمت سے، ہمارے پاس وقت اب تھوڑا رہ رہا ہے، ہم آگے بڑھیں گے، اور اس میں اب ہم یسوع مسیح کے تعلق سے اس طرف آئیں گے۔ اور جیسے مسیح کے تعلق سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا اس ڈسٹنس لیٹر سیکوینس میں کیا یسوع مسیح کے تعلق سے بھی بات
ہمیں نظر آتی ہے اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے. آپ اس کے تعلق سے بتائیں کہ یسوع مسیح کیسے اور کہاں نظر آتا ہے اس میں. پیشتر سے کہ ہم آخر میں جائیں کہ یسوع مسیح ملتا ہمیں یا تصویر میں آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں ایرس لگائیں یا خروج کی کتاب میں لگائیں یا گنتی کتاب میں لگائیں. ہم سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کیسے. اس سلائیڈ کو ذرا آپ دیکھیے کہ یہ عبرانی زبان کی جو بائبل ہے یہ اس میں جب یہ ELS کا استعمال کیا گیا تو یہ یسوع مسیح کے تعلق سے یہ بیان کرتا ہے. یہ لفظ وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے اور اس میں آپ مزید بیان کیجیے اس کو ذرا. کہ کس طریقے سے یسوع کا نام جس کو یشوا کہتے ہیں یا عبرانی زبان میں یشوا کا لفظ آپ کے اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ ہیبرو ٹیکسٹ میں ہمیں ملتا ہے. عبرانی زبان میں اس کو یشوا کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ہماری نجات. اس کا مطلب ہی یہی ہے, یشوا یسوع جس کا مطلب ہے ہماری نجات. عبرانی زبان کے الفاظ کے پس پشت میں ہم خدا کا عالی شان نام دیکھتے ہیں اور کچھ اہم نام اور جگہ اس کی تحریر دیکھتے ہیں. بالکل مطلب یہ ہے کہ یسوع کا نام جو ہے بائبل کے صفحوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. بالکل ہمیں نظر تو نہیں آتا ہے مگر ELS کے ذریعے کوڈ کرتے ہیں ہم اس کو. آپ کے سامنے جو اسکرین نظر آ رہی ہے پڑھیں کچھ الفاظ چھوڑ کر وہ یسوع کا نام مل رہا ہے. مطلب وہ سافٹ ویئر اپلائی کرنے سے وہ نظر آ جاتا ہے. سافٹ ویئر کے بغیر. ہاں جو اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں اسکرین میں بغیر سافٹ ویئر کے وہ یسوع کا نام پڑھ رہے ہیں, یشوا. ہم سلائیڈ دوبارہ دکھا دیتے ہیں, دوبارہ سے سلائیڈ پلیز دکھائیے گا کہ آپ خود پڑھیں کتنے لفظ چھوڑ کر نام آ رہا ہے یشوا کا. ہم دیکھتے ہیں کسی ابھی سلائیڈ بھی ہم دکھا دیں گے لیکن ہم مزید اب جب آگے اس میں ہم بڑھیں گے تو ایک چیز خاص طور پہ جو بہت زیادہ دیکھنے کی ہے کہ بائبل کی ہم اصل میں بات کر رہے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں ہمیں سچائی جو ہے, حقیقت جو ہے, کوڈ ڈیکوڈنگ کے وسیلہ سے, ELS کے وسیلہ سے, بائبل کوڈ کے وسیلہ سے جو ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے ساری چیزیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے یہ نسخے جو ہیں, یہ سارے نسخے بائبل کے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بائبل اکثر لوگ کچھ بات کرتے ہیں ہمارے ایک خاص مذہب کے لوگ جو ہیں کہ وہ بدل گئی. ہم سلائیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں, چلے دکھائیے پلیز یہ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں یسوع مسیح کا نام آپ کو نظر آتا ہے جب آپ ELS لگا کے اس کو دیکھتے ہیں یا اس کے بغیر بھی دیکھیں تو یہ ہیبرو بائبل کے ٹیکسٹ میں نظر آتے ہیں. تو پروفیسر راس ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا سا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا. تو بائبل کی صداقت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو بائبل کے قدیم ترین نسخہ جات ہیں وہ ہمیں ویٹیکن میں نظر آتے ہیں اور وہ ہمیں یہ تیسری چوتھی سینچری کے درمیان میں جو ہے جب یہ بائبل ساری اکٹھی کی گئی تھی اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی جو جوئش وار اور رومن وار کہلاتی ہے. اور اس وقت تک رومی پہلے حکومت کرتے تھے, پھر انہوں نے ان سے ان کی حکومت کو ختم کیا تو وہ پھر سے قابض ہونے کے لیے جنگ کی انہوں نے. تو اس وقت میں جو تھے ایک جب ان کا جو ایک آیا جو بادشاہ تھا اور وہ جو بادشاہ اس وقت تھا اس نے جو ہے وہ اس سارے نسخے جلانے کے لیے حکم دے دیا, رومن جو بادشاہ تھا. اور وہاں اس وقت میں بہت سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ نسخے جلا دیے گئے بائبل کی تاکہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے. لیکن نسخے جو تھے کچھ محفوظ کر لیے گئے اور وہ محفوظ جو نسخے کیے گئے وہ آج بھی کوڈیکس سینائٹس کے نام سے جو اس کو کہلاتا ہے, یہ سنائے کی بائبل بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ گریک میں ہے. اور یہ چوتھی سینچری میں جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ دونوں یہ موجود ہیں. جو ویٹیکن لائبریری میں یہ موجود ہیں, کوڈیکس الیگزینڈریس اور کوڈیکس ویٹیکن کے نام سے اور کوڈیکس سینائٹس کے نام سے یہ برٹش لائبریری میں بھی موجود ہیں. اور پھر ایک تھرڈ اولڈسٹ جو نسخے ہیں وہ جو ہیں وہ چوتھی اور پانچویں سینچری میں جب صدی میں جب ملے ہیں اور وہ جو ہیں اس وقت کے لکھے ہوئے یہ ہیں. یہ واشنگٹن کی جو ہے گیلری آف آرٹس واشنگٹن DC میں جو ہے اس میں موجود ہیں. تو یہ بائبل کی وہ حقیقتیں ہیں, سچائیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اور میں اب آپ سے تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. اسی کو میں چلانا چاہتا ہوں آگے. ہاں جی, کہ جو آپ نے ذکر کیا ہے 5800 نسخے ملتے ہیں اوریجنل.
گریک میں اور 10,000 نسخے ملتے ہیں لیٹن میں اور 9,300 نسخے اور دوسری زبانوں میں ملتے ہیں. بالکل بالکل. اور پرانے عہد نامے کے نسخے جو ہیں وہ 731 اوریجنل نسخے ملتے ہیں، جسے مشہور ترین ڈیڈ سی اسکرول ہے 1947 میں. ہاں، یہ ڈیڈ سی اسکرول تو بہت ہی اہم ہے جو 1947 میں اور پھر 1958 میں بھی یہ ملے، اور یہ یروشلم کی جو لائبریری ہے اس میں موجود ہیں، اور یہ اس وقت چھپا دیے گئے غاروں سے ملے ہیں وہاں سے، اور آپ بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جائیں میوزیم دیکھیں وہاں موجود ہوں گے، موجود ہیں وہاں پہ. اور اب میں آتا ہوں خاص، اب دیکھیں بائبل میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ پروو کرتی ہے اپنے آپ کو، کیسے یہ ثابت کرتی ہے اپنے آپ کو، تو پرانے عہد نامے میں اب ہم صرف یسوع مسیح کے تعلق سے بات کریں کیونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. تو یسوع مسیح کے تعلق سے پروفیسیز ہوئیں، نبوتیں ہوئیں، اور جو ڈینیل نبی کے معرفت سے جو ہوئی نبوت ہوئی وہ ہے نواں باب ڈینیل کی کتاب میں، اور اس کی 25 اور 26 آیت میں لکھا ہے، پس تو یہ معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرماروا یعنی کہ یسوع مسیح تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کا ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جسے لوگ شہر اور مقدس کے مسمار کریں، جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخری لڑائی رہے گی اور بربادی مقرر ہو چکی. اب یہ بربادی مقرر جو ہو چکی ہے یہ اینڈ ٹائمز کی جو مکاشفہ میں بربادی ہے اس کے تعلق سے لکھا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یروشلم کو تباہ کیا تھا، تباہ کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے. یہ جیسے اس پروفیسی میں لکھا ہے کہ تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرماروا یسوع مسیح تک، اور یہ یسوع مسیح کے آنے پہ ہیکل دوبارہ تعمیر کی جا چکی تھی، اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا تھا. اور یہ سارا وقتوں کی میعاد ہے، اس میں ہم ابھی نہیں جائیں گے، اس کو ہم نے پہلے اینڈ ٹائم میں کور کیا ہے. لیکن اس میں ایک بات جو خاص ہے کہ وہ ممسوح فرماروا قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ باقی نہ رہے گا، اور بادشاہ آئے گا اور وہ شہر کو تباہ کرے گا، جس کے تعلق سے میں نے بتایا ابھی کہ وہ جنگ ہوئی اور اس بادشاہ نے تباہ کیا. آپ اس کے تعلق سے بتائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میتھمیٹکس پڑھنا ضروری ہے، 2 + 2 4، اگر نہیں ہے تو میں نے BSc تک پڑھا ہوا ہے اس کو. اگر نہیں پڑھا تو یہ جو ہے 7 ہفتے 62 ہفتے، ہاں جی، اس کی جب تحقیق کی جائے، جنہوں نے تحقیق کی تھی آگے بھی ہم ذکر کیا ایلس کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں نا دنوں ہفتوں وغیرہ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد لکھا ہوا وہ ممسوح قتل کیا جائے گا، اور ایگزیکٹلی گڈ فرائیڈے والے دن دوپہر کا وقت آتا ہے، وہ ایگزیکٹلی ٹائم لگا کر کیلکولیشن کر کے 7 ہفتے اور نصف ہفتہ 62 ہفتے، یہ ایگزیکٹلی گڈ فرائیڈے کا دن دوپہر کا آتا ہے، جو لکھا ہے ممسوح قتل کیا جائے گا 26 آیت میں. کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے ایگزیکٹلی کیلکولیشن کے حساب سے ہو رہے ہیں. مسیح کا جو ممسوح ہونا میرے گناہ کی خاطر، آپ کے گناہ کی خاطر یسوع مصلوب ہوا، یہ خدا کے پروگرام میں تھا، خدا کا عظیم منصوبہ تھا، اور ٹائملی ایگزیکٹلی اس وقت ہوا تھا. ہماری ایک بہن ہے، کیونکہ اس پہ بھی جو ہمیں اس کمنٹس آتے ہیں، بہن ہماری کیتھرین راڈرکس ہیں، یہ بڑی اچھی خدا کی خادمہ بھی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی میڈیا میں خدمت کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے مزید اس کے تعلق سے سیکھنا چاہتی ہوں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے سیل نمبر لے لیں میرا، تو آپ ضرور میں آپ کو نمبر دے دوں گا، آپ اس سے سیکھیے گا. اور بہن انیتا ہیں، وہ بھی آپ کے لکھے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک ہمیں نئی بات بتاتے ہیں، اور یہ بڑا یونیک ٹاپک آپ نے چنا ہے. تو میں نے کہا آپ کے یہ جو کمنٹس کچھ آئے ہیں اس کے تعلق سے بتائے. اور ایک سوال، ایک سیکنڈ، جی آپ بولیے. آج کل کا زمانہ یہ نمبر بھیجنے کا ہے ہی نہیں، گوگل پہ ڈالے نام اور سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. بالکل. اچھا جناب، یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس. میں واجد علی ہوں، انڈیا کے شہر حیدرآباد سے، اور میں اس وقت آپ کا پروگرام فیس بک پر لائیو دیکھ رہا ہوں. آپ لوگ بائبل کوڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں،
جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بائبل اور سائنس کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی انگلی چاند کی طرف کی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ معجزہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آج سائنس بھی اسلام کی یہ کے ساتھ یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ واقعی پیغمبر اسلام بہت سے پہلے چاند پورا نظر آتا تھا، اور آج کبھی آدھا نظر آتا ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام کا کارنامہ ہے۔ آپ اس کی کیا رائے ہے اس معجزے کے تعلق سے؟ بھائی میں اس معجزے کے تعلق سے تو میری بائبل تک ہی میرے کہتی ہے اس سے، اور میں بائبل تک ہی رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل ہمیں اس سے آگے کی کوئی بات نہیں بتاتی کہ کوئی اور بھی کتاب آئے گی یا کوئی اور بھی پیغمبر آئے گا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آدھا چاند اور چاند پورا کم ہونے کا، یہ تو ایک سائنٹیفک عمل نہیں ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے، جو چاند جو ہے وہ اس کے 14 دن میں اس کا پورا ہونا، اور یہ اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، اس میں خدا کی قدرت کا کام ہے۔ آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں، اصل سورس جو روشنی کا ہے وہ خداوند ہمارا خدا ہے، جو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ خدا نے ایک نیر اکبر یعنی سورج، اور ایک نیر اصغر یعنی کہ چاند بنائے، اور ستارے بھی بنائے تاکہ اس روشنی کو ریفلیکٹ کریں۔ تو یہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، یہ چاند اور یہ سورج اور ستارے۔ یہ روشنی کا منبع نہیں ہے، روشنی کا منبع ہمارا خداوند ہمارا خدا ہے، اور یہ ایک عمل ہے جو آپ سب جانتے ہیں۔ میں سائنس کے بھی اگر آپ دیکھ لیں اس کو تو وہ بھی بات ٹھیک ہے، سائنس کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ سائنس یہ ذہن، یہ جو خدا نے حکمت اور دانائی دی ہے، سائنس اسی کے سے آگے بڑھتی ہے، اپنے ذہن سے تو کوئی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آگے میں نے ذکر کیا کہ ELS کے حوالے سے آج کا ٹاپک ہے، یہ کسی اور کتاب پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ حیران کن بات ہے، صرف بائبل کے اوریجنل اس پر اپلیکیبل ہے، اور مذہبی کتابیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں بھی، سوال جو ہے اس پر بھی یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف پاک روح کی ہدایت سے پڑھیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ الٹی تلوار پکڑنے کا تعلق ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے۔ بالکل، ہم تھوڑا سا کیونکہ اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب اس پہ دیکھیں کہ یہ نبوت پوری ہوتی ہے دانیل نبی کے وسیلہ سے۔ اب اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو میکا نبی جو ہے، میکا نبی 700 قبل از مسیح یہ بات کا نبوت کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے گاؤں بیت لحم میں دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوگا۔ میکا 5 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ سے ایک شخص نکلے گا اور میرے اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام ہے، اور یسوع مسیح قدیم الایام ابد سے ازل سے خدا کے ساتھ، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو میکا نبی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بیت لحم میں جہاں یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور کہہ رہے ہیں کہ بیت لحم تو چھوٹا ضرور ہے، لیکن تجھ سے ایک بہت بڑا شخص نکلے گا، تجھ سے ایک شخص نکلے گا جو میرے حضور، خدا کی طرف سے یہ کلام ہو رہا ہے کہ میرے حضور، یعنی کہ یسوع مسیح کی بادشاہی زمین کی بادشاہی نہیں تھی، میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اس کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے، اور وہ یہ نبوت بھی پوری ہوئی۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے۔ یہ حوالہ نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں میکا 5:2 میں ہے، اور اس کو نئے عہد نامے متی 27 باب اس کی کچھ آیات، سب آیات پڑھوں کہ چند آیت پڑھوں؟ ہاں جی، وہ دوسری وہ زکریا نبی کی نبوت کے تعلق سے ہے، جو متی کا یہ حوالہ 27 ہے۔ آپ اس کو، میں یہ زکریا والا پڑھ دیتا ہوں حوالہ، ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، اور آپ اس کے ساتھ پھر یہ والا پڑھ دیجیے گا حوالہ۔ زکریا نبی کے کتاب میں بھی یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے، 11واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں یہ ٹھیک ہو تو میری مزدوری دو، نہیں تو مت دو۔ انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے، اور میں نے خداوند نے مجھ سے کہا کہ اسے کمہار کے
کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر کے سامنے کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ اب اس کی پہلی 27ویں باب کی 3 سے 7 آیت تک آپ پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 27 باب 3 سے 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان، اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا۔ ہم یہاں تک کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے کہ یہ نبوت بھی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ بھی نبوت جو تیسری ہم نے بات کی ایک یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے، اب ان کے جو ہے مصلوبیت کے تعلق سے، اور مصلوبیت کے تعلق سے زکریا نبی ہی 12واں باب اس کی 10ویں آیت میں کہتے ہیں، زبور 22 میں بھی لکھا ہوا ہے، اور زبور 34 اور 20 میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ نبوتیں ساری موجود ہیں جو یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے پوری ہوئیں، جو یسوع مسیح کی خدمت کے تعلق سے پوری ہوئیں، جو ان کی مصلوبیت کے تعلق سے پوری ہوئیں، اور یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ بائبل ہی صداقت کا کلام ہے، مسرت کلام ہے، زیر زبر کی نہیں چینج ہوا، نہیں اس کا کچھ بھی چینج نہیں ہوا، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر دستخط آگے مسیح کا نام، مسیح کا نام۔ ہمارے پاس صرف 1-2 منٹ رہ گئے، آپ اس کو وائنڈ اپ کیجئے، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ اس کو میں نے بتا دیا، وائنڈ اپ کر دیا، اس کے بائبل کے صفحے کے اوپر مسیح کا نام ملتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ پروفیسر راؤ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ساری باتیں بتائیں۔ ہم ان ساری باتوں کے لیے شکر گزار ہیں خدا کے بھی جو حکمت دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، اور آپ فزکس کے پروفیسر ہیں، سائنس سے بھی آپ کا تعلق گہرا رہا ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ساری باتیں بتائیں۔ اور آج میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو سائنس ہے اور یہ جو سائنٹیفک باتیں ہیں، یہ کلام اور ساری چیزوں کو پروو کرتی ہیں، یہ کلام کی سچائیوں کو پروو کرتی ہیں، یہ کسی طرح بھی ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمیں اس جگہ تک لے کے جاتی ہیں جو خدا نے بنائی۔ خدا نے کیسے بڑے بڑے گیلیکسیز بنائے، اور کیسے کیسے بڑے بڑے اس نے آسمان پر چاند اور ستارے اور سب چیزیں بنائی، اور یہ سب چیزیں کلام مقدس میں لکھ دی گئی ہیں۔ اور ہم خاص طور پہ آج جو بات کر رہے تھے اس ELS کا جو ایکوی ڈسٹنس لیٹر سیکوینس ہے، اس کو کیسے تحقیق کی گئی، کتنی صدیوں سے تحقیق گئی اس پہ، کیسے جیسے پھر یہ کمپیوٹر آیا، اور کمپیوٹر کے وسیلہ سے جب کوڈ ڈالے گئے تو اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ خدا اپنے کلام کو ثابت کر رہا ہے، خدا اپنے کلام کی سچائیوں کو ریویل کر رہا ہے، اور خدا اپنے خادم یسوع مسیح کے تعلق سے بھی وہ ساری سچائیاں ہم نے دیکھا ڈی کوڈنگ میں نظر آتی ہیں، جہاں ہمیں ہٹلر نظر آتا ہے کہ وہ کیا تباہ کاری کرے گا، جیسے ہمیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور گلف وار نظر آتی ہے، وہاں ہمیں نجات دہندہ یسوع مسیح نظر آتا ہے، جو ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کی بات ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جانے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور یسوع مسیح نے اپنی جان دے کے دنیا، ان جنگوں نے تو دنیا کی جان لی، ہٹلر نے تو 60 لاکھ صرف ایک دفعہ میں اس نے ہلاک کر دیے، جو جنگ میں ہلاک کیے وہ بہت ہی علیحدہ ملینز اینڈ ملینز ہیں۔ دنیا کے لوگ اور سائنس اور یہ ساری ترقی تو جنگ جانے لینے کی بات کرتی ہے، لیکن یسوع مسیح زندگی دینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یقیناً ہمارا یسوع مسیح ناصری ہی کثرت کی زندگی ہے، کثرت کی زندگی دیتا ہے، اور کثرت کی زندگی آج بھی وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا آپ اپنا آپ یسوع مسیح کے تابع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس بات کے اوپر رضامند ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے، اور خدا ہی نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے؟ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح نے آپ کی خاطر صلیب کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا، تاکہ آپ کے گناہ، میرے گناہ، تمام دنیا کے گناہ وہ صلیب پہ اٹھا کے اس
उसकी कुर्बानी दे दे, क्योंकि कुर्बानी खुदा की तरफ से ही ठहराई गई थी, लेकिन वो कुर्बानी तो सिर्फ एक ही कुछ वक्त के लिए होती थी, साल बा साल कुर्बानियाँ देनी पड़ती थी। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही दफ़ा अपने आप को कुर्बान करके मेरे और आपके लिए नजात का वो रास्ता तैयार कर दिया, ताकि हमें फिर से कुर्बानियाँ ना देनी पड़े, हमें बार बार कुर्बानियाँ ना देना पड़े, बल्कि एक ही कुर्बानी के ऊपर ईमान ला के, ये जो यीशु मसीह की कुर्बानी है, हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर रहे हैं, और वो हमेशा की ज़िंदगी आज भी आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस ज़िंदगी को लेने के लिए, यीशु मसीह को कबूल करने के लिए? खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको तौफीक बख्शे। आमीन।